बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 मुंतखब हदीस का मुताला कर चुके हैं। आज मुंतखब हदीस नंबर 5 है, जिसका मौजू है कबीरा गुनाह, यानी वो बड़े बड़े गुनाह जिन्हें कबीरा गुनाह कहते हैं, उनका आज की हदीस में ज़िक्र है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंज़िल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल कबाइरि काला अश्शिरकु व अकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्सी व क़ौलुज़ ज़ूर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 88 है, जिसका तर्जमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फ़रमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना। ये 4 गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें बताए और बताया कि ये गुनाह कबीरा हैं, ये बहुत बड़े गुनाह हैं। कबीरा गुनाह, कबीर के मानी बड़ा के होते हैं, यानी कबीर बड़े को कहते हैं और कबीरा गुनाह बड़े बड़े गुनाहों को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में 4 कबीरा गुनाहों का ज़िक्र किया गया है और ये 4 कबीरा गुनाह तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद हैं। ये 4 कबीरा गुनाह बड़े गुनाह कौन कौन से हैं? उसमें से पहला सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना, तीसरा कत्ल करना और चौथा झूठ बोलना। ये 4 गुनाह कबीरा हैं, ये बड़े गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में हमारे सामने रखा और हमें बताया कि ये गुनाह कबीरा गुनाह हैं, इनसे हर हाल में बचना है, इनसे दूर रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिर्क की। शिर्क करना, शिर्क क्या होता है? शिर्क के मानी हिस्सादारी के हैं, साझी के हैं या पार्टनरशिप के हैं। शिर्क से मुराद अल्लाह के अलावा किसी और को भी अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में शामिल करना है। यानी जब हम अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शामिल करेंगे तो ये शिर्क होगा। अगर हम ये समझेंगे कि ये जो सिफ़ात हैं अल्लाह की, ये किसी और हस्ती में भी, किसी और शख्सियत में भी, किसी और चीज़ में भी हैं, तो ये शिर्क है। यानी अल्लाह का पार्टनर बनाना, अल्लाह का शरीक बनाना, अल्लाह का साजी बनाना और अल्लाह का कोई हिस्सादार बनाना शिर्क है। शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान हकीम में फ़रमाया गया है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क मत करो, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अपने बेटे को समझा रहे हैं और उसे बता रहे हैं और मुख्तलिफ़ अखलाकियात सिखा रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो बात अपनी औलाद को सिखाई है वो है शिर्क से इज्तनाब करना, शिर्क से बचना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह निसा की आयत नंबर 48 में इरशाद है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह कभी इस चीज़ को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। और उसके मासवा जो दीगर गुनाह हैं उन्हें अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। अल्लाह दीगर गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क जो है उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया बस उसने बहुत ही बड़ा बोहतान गढ़ा है, बहुत ही बड़ा इफ्तरा किया है, इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। और इफ्तरा बहुत बड़े झूठ को कहते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ उसने गढ़ा है। तो अल्लाह इस आयत में फरमा रहे हैं कि शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है,
شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ اگر چاہیں گے تو اسے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شامل کیا، اس نے گویا کہ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی اختراعات رازی کی ہے، اس نے اسمن عظیمہ بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ اگر چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا تو وہ بہت بڑی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا، وہ منزل اس نے اپنی کھوٹی کر دی، وہ دور سے دور چلا گیا، وہ ناکام ہوا۔ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان اور جنت کا راستہ مشکل ہو گیا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، نہ شرک کو معاف کرے گا۔ شرک گمراہی ہے اور مشرک گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ وہ ایک خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ ایک در کا سوالی ہونے کے بجائے در بدر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک راستہ بھولے ہوئے شخص کی طرح منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جنت اس پر حرام اور جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو شرک ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کرتے۔ اور مشرک جو ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو گمراہ ہے، جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، جو منزل سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دروازے کو چھوڑتا ہے تو ہزار دروازوں پر اسے دستک دینا پڑتی ہے۔ وہ ایک در پر جھکنے کے بجائے ہزار دروازوں پر جھکتا ہے۔ وہ ایک اللہ کو ماننے کے بجائے وہ سینکڑوں خداؤں کو مانتا ہے، اور اس طرح جنت اس کے لیے حرام اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس سے ہر حال میں بچنا لازم ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، گویا کہ وہ انہیں اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ذات میں شریک مانتے ہیں۔ جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ اہل ایمان سے ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، اور سورہ اخلاص جو ہے جسے سورہ توحید بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی انسان، کسی جن، کسی بت، کسی پہاڑ، کسی دریا، کسی ستارے یا کسی بھی شے کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ تمام قوتیں، تمام اختیارات، تمام فیصلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ ہی زندگی کا مالک ہے، اللہ ہی موت کا مالک ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی تمام تر خوبیوں کا ذکر قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ آیت الکرسی میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آیت الکرسی
کا ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ فاتحہ جہاں قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یہ پہلی سورت ہے، اس میں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہم کسی اور کے سامنے دست سوال دراز نہیں کریں گے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، نہ ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور وہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کی مدد مانگی، کسی اور کے در پر سوال کیا، کسی اور سے مدد چاہی، تو گویا کہ ہم نے شرک کیا۔ تو ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور ہم صرف اور صرف اسی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ تو شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا گناہ کبیرہ جسے نبی محترم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین ہمارے محسن ہیں، وہ ہمیں پالتے پوستے ہیں، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ ہمیں اس وقت پالتے ہیں جب ہم خود سے پلنے کے قابل نہیں ہوتے، جب ہم کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتے، جب ہم اپنے کپڑے بدل نہیں سکتے، جب ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جب ہم چل پھر نہیں سکتے، جب ہم اپنا پہلو تک نہیں بدل سکتے، ہم مکمل طور پر اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو والدین ہماری اس وقت خدمت کرتے ہیں، والدین اس وقت ہمارا خیال رکھتے ہیں، والدین اس وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا وہ گویا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ اسرا، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے تمہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے شرک سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ گویا اللہ نے شرک کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدتمیزی اور بے تہذیبی کرنے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کا دل دکھانا ہے، والدین جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے برا سلوک کرنا ہے۔ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا اگر تمہارے سامنے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دانوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو اور ان دانوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرو، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دانوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یعنی اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی ایک بہت معمولی سی بات ہے اف کہنا، یعنی انہیں اف تک نہ کہو، انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ گویا کہ ہمارے محتاج ہیں، یا وہ ہمارے پر بوجھ ہیں، یا وہ ہمارے لیے مصیبت ہیں۔ انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر جو آیت ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک کہنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی ایک معمولی سی بات بھی
یا حرکت یا عمل جس سے ان کا دل دکھے، جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ وہ ان کی وجہ سے اولاد کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو برا لگے یا ان کے جذبات مجروح ہوں، اس سے بچنا ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں اور انہیں اف تک نہ کہیں۔ جو اولاد بڑی اور جوان ہو رہی ہوتی ہے، والدین کمزور، بوڑھے اور ناتواں ہوتے جاتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے، کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں، والدین ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، انہیں وقت دیتے ہیں، وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کرواتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کا ہر لحاظ سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے، والدین کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں، تو اب اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کو وقت دے، ان سے ہمدردی کرے، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، ان پر احسان کرے اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ بوجھ ہیں، اب وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں، اب وہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے۔ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کا اسی طرح خیال رکھ اور مجھے ہمت دے کہ میں ان کا اسی طرح خیال رکھوں کہ جس طرح کہ انہوں نے اس وقت میرا خیال رکھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ والدین کا نیک اور پارسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم صرف والدین کی اس لیے خدمت نہیں کریں کہ وہ بڑے نیک اور پارسا ہیں۔ اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں، اگر وہ کافر بھی ہیں، اگر ان کے نظریات اور خیالات آپ کے نظریات اور خیالات سے مختلف بھی ہیں، پھر بھی ان کی خدمت اور ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کرنا اولاد پر فرض ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام تھے جن کے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے، اپنے والدین کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین جو ہے ان کے نظریات ہم سے ملتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں، اگر غیر مسلم بھی ہوں گے تو بھی ان کا خیال رکھنا اولاد کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو گویا کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کی سخت جو ہے پکڑ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ مہربانی، ادب، احترام اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں تو آیات ہیں والدین کے بارے میں جہاں اللہ کے حقوق ہیں اور ساتھ والدین کے حقوق کا بھی اکثر ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث میں بھی والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کے حسن سلوک کا حکم جو ہے ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو بخشوا نہ لیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور اب اس کے لیے جہنم سے خلاصی کی کوئی امید نہیں۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس کے والدین بوڑھے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر رہا، اگر وہ ان کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو بخشوا لیتا ہے، لیکن اگر وہ ان کی خدمت نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت سے محروم کر دیا جائے پھر جہنم سے خلاصی کی اس سے کوئی امید نہیں ہے، وہ جہنم رسید ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو والدین میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں ہوں تو اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے لیے وقت جو ہے وہ مخصوص کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے مشورہ کریں۔ ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت مانگی جہاد کی، تو اس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اس کی ماں بیمار تھی، خدمت کی ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ماں کی خدمت بجا لاؤ کہ اس سے تمہیں حج بھی اور عمرے بھی اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا. یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا حج اور عمرے اور جہاد کے ثواب سے بھی افضل تر ہے. تیسرا گناہ کبیرہ جس کا ذکر نبی محترم بھی اس کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے قتل کرنا. قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے کیا ہوگا پھر؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، تو اس کی سزا جہنم ہے. اور وہ جہنم کی سزا کوئی ایک دن کی نہیں ہے، تھوڑے عرصے کی نہیں ہے. خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور یہی نہیں رہے گا بلکہ اس پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوگا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا. اور غصہ ہی نہیں ہوگا ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت و ملامت اسے ملے گی. اور اس کے لیے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار رکھا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی لعنت و ملامت اس پر ہوگی، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اس عذاب میں ڈالا جائے گا. تو قتل جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور قتل ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. قتل نہ صرف ایک فرد کا قتل ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان کا قتل ہوتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا. ایک شخص قتل ہوتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا خاندان سارا متاثر ہوتا ہے. گویا کہ ایک فرد کو قتل کرنے سے پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے، پورا خاندان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، پوری انسانیت متاثر ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید یعنی تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. نبی محترم کے حدیث میں کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری دنیا کو تباہ کر دیا گیا، پوری دنیا کو قتل کر دیا گیا. بلکہ فرمایا گیا کہ وہ بھی ہلکا ہے. پوری دنیا کا تباہ ہونا چھوٹا واقعہ ہے، ہلکا واقعہ ہے اس واقعے سے کہ جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کا واقعہ ہے. یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بھی بڑا واقعہ ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے برباد ہونے سے بڑا ہے. یعنی ایک مومن جو ہے ایک صاحب ایمان کو قتل کر دیا گیا تو گویا کہ پوری دنیا کو برباد کر دیا گیا. پوری دنیا کو برباد کرنا ایک چھوٹا جرم ہے، ایک چھوٹا واقعہ ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک مومن کو قتل کر دیا جائے. ایک اور حدیث کے مطابق پوری کائنات کا ختم ہو جانا بھی کسی انسان کے ناحق قتل سے ہلکا ہے. یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے یہ ہلکا واقعہ ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا جائے اور ناحق اس کو مار دیا جائے. تو قتل ایک بہت بڑا جرم ہے. کسی شخص کو ناحق قتل کرنا کفر ہے. ایک ایسا شخص جو کسی کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ملامت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. قتل شرک کی طرح ایک کبیرہ گناہ ہے. جیسا شرک ایک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح قتل بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. کسی انسان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے، کیونکہ جان لینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے اللہ کا اختیار اپنے ذمہ لے لیا اور یہ ایک بہت بڑا شرک بھی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے. قتل کی سزا جہنم ہے. یہ ایک عظیم گناہ ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا.
سورۃ الانعام میں فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہرگز جو ہے ایسی جان کو، ایسے شخص کو، ایسی ذی روح کو قتل کرنا جسے اللہ نے منع کیا ہے، وہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کا قتل اللہ نے منع کر دیا ہے، اسے قتل نہ کیا جائے، اس کو نہ مارا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں صاف فرمایا تھا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح محترم ہیں جس طرح تمہارے لیے آج کا دن یعنی یوم عرفہ کا دن، جس طرح تمہارے لیے یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور جس طرح تمہارے لیے یہ مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے۔ یعنی ایک انسان کا خون، ایک انسان کی جان، ایک انسان کا مال اور ایک انسان کی عزت اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ یوم عرفہ کا دن ہے، جتنا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جتنا کہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ تو گویا کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ محترم ہے کسی انسان کی جان، مال اور اس کی عزت، اور ہم نے اس کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے، اور جہاں مرضی جس مرضی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی رقم کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس میں قتل کر دیے جاتے ہیں، موبائل چھینے جاتے ہیں، اس میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ذرا ذرا سی غلطی پہ قتل کر دیے جاتے ہیں، زمینوں کے جھگڑوں پہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قتل، کسی ایک انسان کا قتل، گویا کہ آپ نے یوم عرفہ کو قتل کیا، گویا کہ آپ نے ذی الحجہ کے پورے مہینے کو قتل کر دیا، گویا کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے پورے شہر کو قتل کر دیا۔ تو ایک شخص کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت یوم عرفہ، ذی الحجہ کے مہینے اور مکہ مکرمہ کے شہر جیسا محترم ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یعنی سارے آسمانوں میں اور زمین میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے، وہ سارے کے سارے اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو بھی جہنم میں جھونک دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک شخص کی، کسی ایک مومن کی جان جو ہے کتنی محترم ہے۔ تو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ قیامت کے قریب قتل عام ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کتنے عام ہیں، ملکوں کے ملک، آبادیوں کے آبادیاں جو ہے قتل کر دی جاتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہاں قتل عام ہو جائیں گے، لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کرنے والے کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ چوتھا جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اگرچہ کہ ہم جھوٹ بولنے کو ایک معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت 61۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ فساد کی جڑ ہے۔ جتنے جھگڑے، فساد، لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور انتہائی بری عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، والدین کی نافرمانی اور قتل کے ساتھ جھوٹ کو بھی ایک کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منافق کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان 4 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بھی بولنا ہے، یعنی جھوٹ بولنا بھی ایک منافق کی نشانی ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے انہیں صادق کہا جاتا تھا۔ آپ امانت دار تھے، اس لیے آپ کو امین بھی کہا جاتا تھا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا،
جھوٹ بولنے والے کا کوئی دین نہیں ہے. جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ہے. جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. جھوٹ بولنے والے کا کوئی دین نہیں ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے اور جھوٹ بولنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. گویا کہ اس پر رحم پھر نہیں کیا جاتا. تو جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت جو ہے اس جھوٹے انسان سے ہٹ جاتی ہے, اس سے دور ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, یعنی مومن کے اندر یہ عادت کبھی نہیں ہو سکتی. اگر وہ مومن ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک دفعہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں. اس نے جن برائیوں کا ذکر کیا اس میں چوری کرنا, شراب نوشی کرنا, جھوٹ بولنا, زنا کرنا اور بہت ساری دوسری بیماریاں تھیں. بہت ساری دوسری برائیوں کا وہ شکار تھا. اس نے اقرار کیا کہ میں بہت سی برائیاں کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ تھے. چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, شراب نوشی ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک برائی ان میں سے آپ کے حکم پر چھوڑ دوں گا. میں ساری برائیاں تو نہیں چھوڑ سکتا, ایک برائی آپ مجھے بتا دیں میں اسے چھوڑ دوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چوری کرنا چھوڑ دو, آپ نے یہ نہیں کہا کہ شراب پینا چھوڑ دو, آپ نے دوسرے کسی گناہ کے چھوڑنے کا نہیں کہا, آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور وعدہ کر کے چلا گیا. جب چوری کرنے لگا تو سوچا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا, کیونکہ میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا. چنانچہ اس نے چوری چھوڑ دی, کیونکہ چوری کی سزا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھتے کہ تم نے چوری کی ہے اور وہ کہتا کہ ہاں میں نے کی ہے, تو چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جاتے تھے. جب شراب پینے لگا تو پھر سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. اس طرح اس نے شراب بھی پینا بھی چھوڑ دیا, کیونکہ شراب جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے اور اس پہ کوڑے مارے جاتے ہیں. تو اس نے شراب بھی چھوڑ دی. اسی طرح باقی برائیاں بھی جب وہ کرتا تو یہی سوچتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. اس طرح اس نے وہ تمام برائیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی. گویا کہ جھوٹ بولنے سے باقی ساری برائیاں, باقی سارے گناہ جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں. ساری بری عادتیں جو ہیں ان کی بنیاد جھوٹ ہے. اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم باقی جو فتنوں سے اور باقی برائیوں سے اور باقی گناہوں سے بچ. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ بولنے والے پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے. بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلانا بھی جھوٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے. یعنی جب ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے ہم آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو گویا کہ یہ ہمارا جھوٹ ہوتا ہے اور ہمارے جھوٹے ہونے کی یہ نشانی ہے. تو بغیر تحقیق کے, بغیر چھان بین کے, بغیر سچ جانے ہمیں سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے. جھوٹ کی کئی صورتیں ہیں, جیسے ملاوٹ شدہ چیز کو خالص بتانا. ملاوٹ ملی ہوئی ہے چیز اس کے اندر لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ خالص ہے. کم قیمت زیادہ کر کے بتانا. کم قیمت کی چیز ہے ہم نے اسے زیادہ کر کے بتا دیا, یہ بھی جھوٹ ہے. کم وزن کو پورا بتانا کہ وزن کم تھا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ اتنا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. بہانے کرنا بھی جھوٹ ہے. مختلف قسم کے جو بہانے ہم کرتے رہتے ہیں یہ جھوٹ کی ہی قسمیں ہیں. وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. غلط اطلاع دینا کسی کو یہ بھی جھوٹ ہے. بیوقوف بنانا جھوٹ بول کر, ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اسے الو بنا رہے ہیں. الزام لگانا کسی پر یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. غیبت کرنا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. گالی گلوچ یہ بھی جھوٹ ہے. سفارش غلط قسم کی کرنا یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے. رشوت دے کر اپنا غلط کام نکلوا لینا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. غلط خبریں دینا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. ڈرامے بازی, یہ جتنے ڈرامے وغیرہ ہیں یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں, جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں.
جو کردار ہوتے ہیں یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں۔ گمراہ کرنا، کسی کو غلط مشورہ دینا یہ جھوٹ ہے، کسی کو غلط راستہ دکھانا یہ جھوٹ ہے، اشتہار بازی، یہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ جو خصوصیات چیزوں کی بتائی جاتی ہیں، جو خوبیاں چیزوں کی بتائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہوتی، تو یہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے ان میں سے زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ جھوٹ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی، ساری خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام غلط عادتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ صرف ایک ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم بہت ساری خرابیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور پر، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر بلا تحقیق کسی بات کو آگے پھیلانے کی عادت عام ہے۔ جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے ہم آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ میسج آتا ہے، واٹس ایپ پہ آتا ہے، دوسرا میسج آتا ہے، ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ فیس بک پر جھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ گڑھی جاتی ہیں، فلموں اور ڈراموں میں مختلف قسم کی غلط خبریں ہمیں دی جاتی ہیں اور ہم ان کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹی اور فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، ہم اپنے جھوٹے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپریل پھول مناتے ہیں، جھوٹے لطیفے گھڑتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، غیر مصدقہ خبریں، یہ سب جھوٹ کی اقسام ہیں۔ اور آج کل یہ جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اس کو جھوٹ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس حدیث کے مطابق جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بولنا چونکہ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹا جو ہے وہ شخص جہنم میں جائے گا اگر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، اگر وہ اس غلط عادت سے باز نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور بالآخر سزا اس کی جہنم ہے۔ اس دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے اور قیامت میں بھی اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔ تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جائزہ لیا جس میں فرمایا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے 4 بڑے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ پہلا شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا قتل کرنا، اور چوتھا جھوٹ بولنا۔ تو آئیے دیکھیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ کیا شرک کبیرہ گناہ ہے؟ والدین کی نافرمانی کس قسم کا گناہ ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے کی کیا سزا ہے؟ کیا کسی کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا بغیر تحقیق کے بعد دوسروں تک پہنچانا درست ہے؟ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے؟ جھوٹ چھوڑنے سے ایک شخص نے تمام برائیاں کیسے چھوڑ دی؟ یہ سوال ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، اور آج ہم نے اپنے آپ سے بھی اور اپنے رب سے بھی یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ان 4 کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جو خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت کی طرح کا ایک معاشرہ بن جائے، ہماری دنیا جو ہے وہ ایک پرسکون اور امن کی جگہ بن جائے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں ہمت دے۔ اس سے پہلے جو ہم سے گناہ انجانے میں ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہم اس سے پہلے کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے بچیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو توجہ سے اور دلچسپی سے سنا اور دیکھا۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کا مقصد تعلیم دینا ہے، جس کا مقصد بہترین اور معیاری اسباق آپ کے سامنے رکھنا ہے۔
جس کا مقصد تعلیم کو پھیلانا ہے اور ان لوگوں تک بھی تعلیم کو پہنچانا ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر پائے کسی بھی ذریعے سے۔ تو یہ چینل جو ہے اسے آپ لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس چینل میں اسلامیات کے علاوہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، مطالعہ پاکستان، ہسٹری، جغرافی، سیوکس اور دیگر جو ہے وہ مضامین کے اسباق بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اس چینل سے فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سارے اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔